कुछ इनका जो इस्तांबुल का लोकल ट्रांसपोर्ट है वो सारी रात भी चलती है. फाइनली हमें ये शॉट नसीब हो गया है. टूर बोर्ड जो है यूरोपियन साइड वाला जो बोस्फोरस, तो आखिरकार हमने ये हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब को निकाल ही लिया. तकरीबन 1500-1600 सालों में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों का जब भी मैं इंटर होता था, ऐसा नहीं था. सेंटर ऑफ पावर भी कहते हैं उस एम्पायर का. फॉर तकरीबन 400 साल तक ये रहा जी. तो आज मैं सुबह सवेरे ही निकल आया. अभी यहाँ पे तकरीबन 6 बज रहे हैं और चूँकि मैं एक तो क्राउड से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था और बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे बसेस में और फेरीज़ में, और मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह सवेरे निकला जाए, जल्दी ही वापस आया जाए, उसके बाद नाश्ता किया जाए. तो बस अभी देखते हैं हमें क्या कुछ आज डिफरेंट मिलता है. इस सुबह आई थिंक लोकल ट्रांसपोर्ट तो सारी खुली होनी चाहिए है अभी तक, लेकिन नहीं कुछ शायद, क्योंकि कुछ इनका जो इस्तांबुल का लोकल ट्रांसपोर्ट है वो सारी रात भी चलती है ना जी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली मस्जिद ओर्ताकोय का मस्जिद और पीछे बॉस्फोरस की ब्रिज. फाइनली हमें ये शॉट नसीब हो गया है. 2-3 दिन से मैं इसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते थे. और एक दिन उधर हमें वो पुलिस वाले भाई ने कहा कि भाई वो जो उधर उनकी जो कुछ पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी थी कि इस प्रॉपर्टी से आप नहीं उड़ा सकते ड्रोन. कोई वहाँ पे शायद इंस्टीट्यूट वगैरह होगा गवर्नमेंट का, तो वो तो नहीं मैं कर सका. लेकिन आज फाइनली मैं सुबह सवेरे तकरीबन 6 बजे के करीब उठ गया था, तो यहाँ पे लोग भी नहीं थे. और वो ब्रिज का सीन भी बहुत प्यारा है, वो तकरीबन ढका हुआ है क्लाउड्स में. ये एक टावर इसका इधर है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक इधर है, और ये वो दरमियान में ओर्ताकोय की मॉस्क है. और यहाँ से पूरे बॉस्फोरस स्ट्रेट का भी बहुत प्यारा सीन नज़र आता है, क्योंकि आप देखें वो सामने जो है वो ईस्टर्न साइड है, जो एशियन साइड है वो उस कुदार है जहाँ हम कल गए थे. इस जगह का मुझे नाम नहीं पता अनफॉर्चुनेटली. वो जो आप दूर देख रहे हैं वो फातिह डिस्ट्रिक्ट है. वो जो मॉस्क नज़र आ रही है वो सुल्तान अहमद है. ये जो येलो सा टावर है ना यहाँ पे, या इसको जो भी बोल दें, या पिलर जो है, इसके साथ वो छोटा सा मेगन टावर्स भी नज़र आ रहा है. अब वो जो शिप है उससे हाँ अब छुप गया है वो उसके पीछे, लेकिन इसके पहले नज़र आ रहा था. तो यहाँ से ये जो पूरा बॉस्फोरस स्ट्रेट है इसका भी बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आता है. और बंदे को अगर आपकी भी नेविगेशनल स्किल्स मेरी तरह वीक है, क्योंकि एक ये स्ट्रेट है वेस्ट और ईस्ट के दरमियान, एक वहीं पर ये वेस्ट के दरमियान ही जो फातिह डिस्ट्रिक्ट है और कराकोय का डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों के दरमियान में भी एक छोटी सी स्ट्रेट है जिसमें ब्रिज बनी है. तो मैं अक्सर उसको और इसको कंफ्यूज कर देता हूँ. लेकिन चलें, अभी सुबह के वक्त बहुत प्यारा सीन है. यहाँ पे हमारे कोई 2 टर्किश भाई जो हैं वो फ़िशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उनसे वो होती अभी तक उनके हाथ लगे हैं फ़िश, यानी कोई उनकी किस्मत है. लेकिन चलें, ये है अच्छा हो गया हमें जी, हमारे शॉट्स मिल गए. अभी ऐसा करते हैं, क्योंकि नाश्ता तो सुबह 8 बजे लगता है, तो मैंने नाश्ता किए बगैर ही निकल आ गया था. अभी वापस जाते हैं होटल और कुछ जो है ब्रेकफास्ट पकड़ते हैं, और फिर इसके बाद आज मेरा इरादा है कि हम वो करें, क्या कहते हैं वो जो बॉस्फोरस क्रूज़ एक जाती है जो पूरे बॉस्फोरस का टूर कराती है, उस साइड का भी और इस साइड का भी. तो आज मेरा दिल है कि हम वो करें, क्योंकि और तो कोई जगह मेरे जहन में, हाँ टॉपकापी पैलेस भी रहता है, तो आज देखते हैं अगर मुझे मौका मिला तो उसका भी थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और थोड़ा सा उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन भी कर दूंगा. वो एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट तो है इस्तांबुल और टर्किश हिस्ट्री के लिए. तो चलें वो भी देखते हैं, अगर आज हो सका तो वो भी चलेंगे. ये वाले शॉट्स मैं इधर डाल दूंगा, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे. अच्छा जी, आज चूँकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था और थोड़ी सी हमने एक्टिविटी कर,
تو ابھی مجھے تھوڑی بھوک لگ گئی ہے، لیکن اچھا ہے ابھی تک کھلا ہے ناشتہ، میرے خیال میں 15-20 منٹ تک اور کھلا رہے گا. تب تک میں نے کچھ لے لیا ہے کھانے کے لیے، کچھ ویجیٹیبلز وغیرہ، اور تو میں اچھا سا ناشتہ کرتا ہوں. اچھا ہے، آج کھانا بھی اچھا مل گیا ہے، اور اس ویو کے ساتھ تو مطلب کوئی بھی کھانا ہوگا تو وہ اچھا ہی لگے گا. ہاں اوئے میں چمچے لانا بھول گیا. چلیں جی. اچھا جی، تو ابھی میں وہ ٹورنگ بورڈ پہ آ گیا. جو یہ عام فیریز ہیں نا، جو یہ والے عام فیریز ہیں جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ والی فیریز بیسیکلی آپ کے جو وہ والا کارڈ ہوتا ہے نا، استنبول کارڈ، یہ اس میں کورڈ ہوتے ہیں. میرے خیال میں 44 لیرہ جو ہے وہ ایک ٹکٹ اس کا ہے. اور یہ والا جو ہے یہ ٹور بورڈ جو ہے، اس کا آپ کو علیحدہ سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے. جیسے کہ یہ والا میں نے ابھی لیا ہے، یہ آئی تھنک 250 ترکش لیرہ کا ہے یہ. اور یہ اس نے 2 گھنٹے کا ٹور کرانا ہے آپ کو. یہ ایسے ہی جائے گی آخر تک، جو بوسفورس کا اسٹریٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یورپین سائڈ والا جو بوسفورس اسٹریٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جائے گی. اور جب بوسفورس اسٹریٹ ختم ہو جائے گا تو وہ ایشین سائڈ سے پھر یہ جو ہے وہ واپس آ کے ادھر ہی آ جائے گی. اور چونکہ ہونیسٹ اگر آپ ان کے عام یہ فیریز یوز کریں تو آپ مور اور سارا سب کچھ ویسے بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں. کوئی مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا مجھے. لیکن میں نے سوچا جب ہم ادھر آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ اس کا جو ہے وہ اس کا بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ لے لیا جائے. کیا پتہ یہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے یا چلے جائیں یہ لوگ لے جائیں جہاں پہ پہلے میں نہ گیا ہوں، تو پھر وہ بھی شاٹ لے لیتے ہیں یا کیمرے سے موبائل سے جو بھی ہوتا ہے. چلیں مجھے کچھ نیا دکھا تو میں اس کو شاٹ لے لوں گا. جی تو آخر کار ہم نے یہ حافظ مصطفیٰ صاحب کو نکال ہی لیا. یہ ان کی شاپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1864 سے چل رہی ہے، اور یہ استنبول، دبئی اور لندن 3 شہروں میں ان کے یہ موجود ہیں. اور ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے 3 بندے پہلے ہیں تو پہلے ان کو موقع ملے گا، پھر آپ کو کھانے کا موقع ملے گا. اچھا جی، تو میں نے کچھ نیا آرڈر کیا کیونکہ میں ذرا یہ بکلاوا 2-3 دن سے کھا رہا ہوں اور وہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. میں نے وہ لڑکے سے پوچھا کہ کون سا آپ کا پروڈکٹ ہے جس میں تھوڑی چینی کم ہو، تو انہوں نے مجھے یہ کوئی ان کی نئی پروڈکٹ ہے تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں چینی کم ہے. وہ صحیح کہہ رہے تھے، واقعی اس میں چینی کم ہے اور بہت رچ فلیور ہے. اور اس کے ساتھ میں نے وہ جو ٹپکل ٹرکش قہوہ ہوتا ہے، اور میں نے اس سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ یار میں نے بڑا ویٹ کیا، مجھے ذرا وہ ویو والی سیٹ دینا. مجھے یہ والا دے دیا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف پیچھے کا اسٹاپ ہے اور ہمارا ویو ہے. ورنہ یہ 4 بندوں کی ٹیبل ہے، جتنی بری نیچے حالت تھی مجھے نہیں لگتا تھا یہ مجھے یہ سائڈ والی ٹیبل دے دیں گے. انہوں نے دے دیا، شکریہ ان کا. اور جو سرویچی کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا ویو ہے اس کا. تو اور ہمیں کیا چاہیے، ہمیں ویو بھی مل گیا اور ہم بہت اچھا یہ بھی مل گیا. اور اس کے جی میں نے پے کیے ہیں آئی تھنک اس کی 380، اس کی 70، تو 450 ٹرکش لیرہ، جو کہ آئی تھنک 10 یورو سے تھوڑا سا زیادہ بنتے ہوں گے. اور
جو میں نے ٹیسٹ ابھی تھوڑا سا کیا ہے تو واقعی آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. آپ ان کے شاپ کے اندر آتے ہیں, جس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور پھر جو جگہ جگہ پہ ان کے پمفلٹ لگے ہیں ہسٹری کو, اپنے ٹریڈیشن کو پریزرو کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس. اگر آپ استنبول آئے تو یہ آپ کو ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہیے. یہ بالکل جو سرویچی اس جگہ کا نام ہے, جو فاتح ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ یہ ٹرین وے کا اسٹاپ بھی ہے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے, وہ سرکیچی کا اسٹاپ ہے یہ والا. استاسیونو لکھا ہے تو استاسیونو مطلب کہ اسٹیشن. اچھا جی, اس وقت میں موجود ہوں ہاگیا صوفیہ میں, یا ٹرکش میں اس کو کہتے ہیں آیا صوفیہ چامی. چامی کا مطلب جامع مسجد, اور مسجد کا مطلب مسجد. ان کے موسٹلی الفاظ ہمارے جیسے ہی ہیں, بس اس کے تھوڑے سے وہ ڈفرینٹ ہیں جو تلفظ ہے. یہ جو مسجد ہے یہ بنائی گئی تھی 537 AD, یعنی کہ 537 عیسوی میں. اور یہ تب ایز اے چرچ بنائی گئی تھی. ایک بائزنٹین ایمپرر تھے, اگر مجھے ان کا نام صحیح سے یاد ہے تو ان کا نام تھا جسٹینین اور جسٹینین. اور اس کے بعد یہ تقریباً 1000 سال تک یہ بلڈنگ جو ہے یہ کرسچینٹی کی سب سے بڑی چرچ, یا ان ادر ورڈ سب سے جو امپورٹنٹ مقام تھا, اہم مقام جو تھا کرسچینٹی کا, وہ یہ چرچ تھی یا یہ بلڈنگ تھی. پھر 537 سے لے کے 1453 میں 1453 AD میں جس کو ہم محمد الفاتح کہتے ہیں, یہ لوگ محمد دا کانکرر کہتے ہیں, ان کا کانکویسٹ ہوا کانسٹنٹینوپل کا, اور کانسٹنٹینوپل جو شہر تھا وہ بن گیا استنبول, اور اوٹومن امپائر کا حصہ بن گیا جب. تو تب یہ کنورٹ کر دی گئی ایک چرچ سے ایک مسجد میں. اور 1453 سے لے کر 1935 تک 1935 تک تقریباً 400 سال بنتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے کیلکولیشن صحیح نہیں کی. 1453 سے لے کے 1935 تک یہ پھر ایک مسجد بنی رہی. اس کے بعد پھر ایسے ہوا کہ 1935 میں پھر ایسا ہوا کہ جو یہ ماڈرن جو اوٹومن امپائر تھا, جس کو ہم اردو میں خلافت عثمانیہ کہتے ہیں, وہ ڈیزولو ہو گئی ٹرکش ریپبلک میں, جو ماڈرن ڈے کا ٹرکی ہے بیسیکلی. اور تب 1935 میں یہ پھر مسجد کنورٹ ہو گئی ایک میوزیم میں. اور 1935 سے لے کر 2020 تک, یعنی کہ 85 سال یہ پھر ایک میوزیم بنی رہی. اور 2020 میں جو ان کے یہ موجودہ ابھی صدر ہیں ترکی کے, اردوغان صاحب کے دوری حکومت میں, پھر یہ جو ہے دوبارہ مسجد میں کنورٹ ہوئی. اور ابھی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچے ہال ہے نا, جس میں ابھی میں ہوں, یہ بیسیکلی مسجد ہے جس میں ابھی مطلب سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ جو اوپر آپ کو ایسی گیلریز نظر آ رہی ہے نا, وہ جیسے گیلریز نظر آ رہی ہے نا آپ کو, جیسے وہ ہے اس طرح کی جو گیلری ہے اوپر ساری مورولس میوزیم ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے وہ ٹکٹ خریدتے ہیں, اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ نیچے والے میں جو ہے یہاں پہ نمازی آتے ہیں, چاہے وہ لوکل ہو یا فورنرز ہو, وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی مطلب مسجد اور میوزیم دونوں ہیں. یہ جو بلڈنگ جب 537 AD میں بنائی گئی تھی نا, جس کا آپ جیسا اس کا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں نا, تو یہ جو جیسے ایک بہت اسپیشیس ڈوم ہے اور درمیان میں کوئی پلر نہیں ہے, یہ اپنے اس طرح کے طرز کا پہلا آرکیٹیکچر تھا. یا چلو ان دا نون ہسٹری میں ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ پہلا سٹرکچر تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے اس آرکیٹیکچر سے بہت سارے مساجد اور چرچز اس سے انسپائر ہو کے بنے اس بلڈنگ سے. اور یہ جو آرکیٹیکچر ہے یہ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ, جہاں پہ گیلریز بنتی ہیں, اوپرا ہاؤسز بنتے ہیں, لائبریریز بنتی ہیں, وہاں آج تک یہ جو آرکیٹیکچر ہے یہ یوز ہوتا ہے. آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ ون آف دا موسٹ وزٹڈ پلیسز ہے ان دا ورلڈ, پوری دنیا میں. اور ٹرکی کا بھی آف کورس یہ ون آف دا مین مونیومنٹس ہے یا مین اٹریکشن ہے. میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ کتنے ملین, لیکن ملینز میں اس پہ خالی وزٹرز آتے ہیں. اس کا جو یہ آج جو ہے ایک ورلڈ جو یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہوتے ہیں, یہ اس کا ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے, تاکہ اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو یا اس کے آس پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو کہ اس کی اسٹرکچر کو یا بلڈنگ کو ان جنرل جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچے.
اور ان تقریباً 1500-1600 سالوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کرسچینٹی اور اسلام دونوں کا بڑے طریقوں سے مرکز رہا، کہ جیسے میں نے کہا کہ 1000 سال تو کرسچینٹی کا سینٹر رہا ہی۔ اس کے بعد یہ جو اوٹومن تھے وہ بیسیکلی خلافت عثمانیہ تھے، تو ساری دنیا کے جو اسلام کے جتنے بھی فالوورز تھے وہ ان کی طرف دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اور یہ ان کا سمجھ لیں کہ مین موسک تھا یا مین سینٹر تھا۔ تو یہ دو مذاہب کا تقریباً 1500 سال سے مورولس سینٹر رہا، سینٹر آف اٹینشن رہا، ایسے بول دیں تو۔ اور پھر یہ وہ اس کی ایک کلچرل اور ٹریڈیشنل ویلیو بھی ہے آف کورس۔ تو کیا بولا جائے اس کے امپورٹنس میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو اب اتنی ساری ہسٹری اور امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے مطلب آگے کچھ بولنا یا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ مزید میں کیا کہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتہ نہ بھی ہو، آپ جب انٹر ہوتے ہیں نا اور یہ بلڈنگ کا شیئر سائز دیکھتے ہیں چاروں سائڈوں پہ، تو بندہ وہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا، جیسے اردو کا ایک لفظ ہے حیرت انگیز، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے لفظ صحیح نہیں استعمال کیا، اس کا ایک حیرت انگیز سا ایفیکٹ ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ، اور وہ بھی جو پتہ چلتا ہے کہ 537 AD میں بنائی گئی تھی۔ ریفرنس کے لیے، اگر آپ لوگ ریفرنس کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں نا، ایک چیز کے ساتھ پیمانہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ میں کچھ 5-6 سال پہلے ہمارے ہاں بھی ایک کسی طرح تاریخی مسجد ہے جس کا نام ہے بادشاہی مسجد، لاہور میں ہے، جو میں اس میں گیا تھا، تو اس کے اسٹرکچر اور اس کے شیئر سائز نے مجھے بڑا امپریس کیا تھا ان آل فیئرنیس۔ اور اس وقت میں پتہ چلا تھا کہ وہ 400 یا 300 سے 400 سال تقریباً وہ پرانی مسجد ہے، اور اٹ از ایکسٹریملی امپریسو۔ 400 سال بھی کوئی کم عرصہ نہیں ہے، لیکن اس کو کمپیئر کریں اب اس کے ساتھ، اس بلڈنگ کے ساتھ جو کہ 1500 سال پرانی ہے تو پھر آپ کو وہ میرے احساس جو اس وقت ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے۔ میں خالی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میں اپنے آپ کو بے انتہائی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ آنے کا موقع ملا، اور آئی وش، میری خواہش ہے کہ کبھی مجھے زندگی میں دوبارہ یہاں پہ آنے کا موقع ملے۔ اچھی بات یہ تھی کہ جو میرا ہوٹل تھا وہ اس کے پاس ہی تھا، بالکل 5 منٹ کے واک پہ تھا، تو میں ادھر آتا جاتا رہتا تھا۔ جب بھی میں انٹر ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ پہلی بار آتے ہیں پھر آپ نارملائز ہو جاتے ہیں، جب بھی میں ادھر آتا تھا اور اس کی یہ دیکھتا تھا بلڈنگ کو، مجھے ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ہی لگتا تھا۔ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں، یہ جو آپ اوپر والے موزیک دیکھ رہے ہیں نا، یہ والے موزیک جو ہے نا، یہ سارے کے سارے وہ پرانا جو جیسے وہ ہے یہ ابھی وہ جو پہلا چرچ تھا نا، یہ اس کے باقیات ابھی تک ہیں، لیکن یہ جو نئے جیسے یہ نام لگے ہوئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ تعالیٰ کے یہ جیسے نام لگے ہوئے ہیں، تو یہ پھر بعد میں جو مسجد تھی یہ ان کے پھر جو ہے باقیات میں سے تھا۔ اور یہ جو نیچے یہ ٹائلز وغیرہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پھر بعد میں جو ہے وہ ماڈرن ٹائمز میں ان کی مینٹیننس وغیرہ ہوتی رہی تھی، اور یہ اس کی اس حساب سے پھر یہ لگے ہوئے ہیں۔ اور باقی آف کورس جو آپ لائٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو پھر جو ابھی ماڈرن مینٹیننس اس کی ہوتی ہے۔ آج بھی میرے خیال میں یہ سارا دن بند رہا، کچھ اس کی کلیننگ اور مینٹیننس ہو رہی تھی، یہ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ کر دیے۔ تو ابھی تقریباً عشاء کی نماز پڑھے ہوئے بھی جی تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے میرے خیال میں یہ بند ہونے والی ہیں، تو پھر ہم بھی یہاں سے جاتے ہیں جی۔ تو اس وقت میں کھڑا ہوں جی توپکاپی پیلس میں۔ یہ جو پیلس ہے یہ محمد the Conqueror سلطان صاحب جو تھے انہوں نے بنائی تھی 15 سینچری میں، 15ویں صدی میں، اور اس کے بعد سے 1923 تک، جب تک اوٹومن امپائر چلتا رہا، یہ جو ہے یہ اوٹومن سلطان جتنے بھی اس کے بعد آئے سب کا گھر رہا، اور اس کو مطلب سینٹر آف پاور بھی کہتے ہیں اس امپائر کا، فور تقریباً 400 سال تک یہ رہا۔ اور یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے وہ ہے، اس کو آئی تھنک ہیرم یا حارم بولتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں پہ سلطان کا جو پرسنل کارنر بول دیں، یا جہاں پہ سلطان خود اس کی فیملی رہتی تھی، یا جو ان کے میجر کلوز آفیسز تھے،
جو سلطان کے ساتھ بالکل کوآرڈینیشن میں کلوز کوآرڈینیشن میں ہوتے تھے، وہ والے آفیسز سارے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو تھوڑے سے یہ جو لائن ہے اس میں کھڑا ہونا پڑے گا، تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک 40 یا 50 یورو کا تقریباً اس کا بنتا ہے ٹکٹ، تو آپ کو وہ ٹکٹ خریدنا پڑے گا اور پھر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اور اندر بھی بہت ساری جگہیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے لیے ٹو بی ہانیسٹ یہاں پہ کچھ ایسا سچ دیکھنے کی ہے نہیں، اور نہ کوئی ایسا شاٹ ہے جو میں لے سکتا ہوں، لیکن جو لوگ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ یہ جگہ ہے تو امپورٹنٹ اوٹومن امپائر ہسٹری اور ترکی کی ہسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں پہ تقریباً میں جتنی بھی لوگوں سے ملا جو ٹورسٹ ہیں، سب نے یہی کہا کہ بالکل جو ہے یہ ہمارے لسٹ پہ ہے، ہم یہاں پہ جائیں گے، تو اس لیے میں نے سوچا اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور ہم پھر یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنا فلائٹ جا کے پکڑتے ہیں، وہ ڈوسلڈورف والا حادثہ پھر سے نہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اچھا جی، اور کچھ میں نے تھوڑا سا یہ ان کے ایک وہ اسٹریٹ فوڈ کہہ لیں اس کو، یہ جگہ جگہ ان کے جیسے وہ لگا ہوا ہے، وہ لال سا ایسے ان کی چھوٹی چھوٹی کیبن سے لگے ہوتے ہیں اسٹریٹ فوڈ کا، اور یہ بھی بہت اچھا ہے، میٹھا بالکل بھی نہیں ہے، اور میرے حساب میں بریڈ ہی ہے، بس اس میں تھوڑا سا چاکلیٹ وغیرہ ملایا ہوا ہے۔ تو میری چونکہ آگے فلائٹ ہے تو میں نے سوچا کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ہمارا استنبول کا جو ٹور تھا یہ ختم ہوا۔ جو میں سوچ کے آیا تھا کہ یہ 3-4 جگہ ضرور دیکھنی ہے، اس میں تھا آیا صوفیہ، سلطان احمد، وہ جو برج ہے بوسفورس کا جو، اور تکوئے کا موسک ہے جو گرینڈ بازار ہے، یہ کچھ جگہ تھی۔ میں نے 2 جگہ شاید اور بھی دیکھ لی، لیکن ان جنرل ٹرپ بہت اچھا رہا اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اور ٹریول کے دوران ویسے یہ ہوتا رہتا ہے، جیسے میرے سے وہ فلائٹ مس ہو گئی جو ڈوسلڈورف سے یہاں والی تھی، اور باقی سب کچھ اچھا تھا۔ آئی تھنک پرائسز بھی بہت ریزنیبل، اور ہم نے بہت ساری چیزیں بھی ٹرائی کی، تو آئی تھنک یہ میرے خیال سے تو بہت ریزنیبل ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے، اور جتنی اچھی یہ جگہ ہے، جتنی یہاں پہ اٹریکشنز ہیں، اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ موسٹ وزٹڈ سٹی کیوں ہے دنیا کا۔ اور تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے پھر باتیں ہوگی شاید ہمبورگ میں۔